بات کہ اس کے علاوہ अमित शुक्ला साहब करे, भगवान करे युद्ध बंद हो जाए, इसी में सबकी भलाई है। इजराइल और ईरान दोनों को अपनी ईगो किनारे रखकर लड़ाई बंद करनी चाहिए। देखिए बात ये है फरमान साहब कि ये सही है कि लड़ाई बंद करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब बगैर किसी नतीजे के, क्योंकि इतने लोगों का मारा जाना, इतने लोगों का कत्ल किया जाना, क्या क्या ऐसा मुमकिन है कि ये हो जाए कि साहब लड़ाई जो है वो अब बस रोक दी जाए और बगैर नतीजे के? क्या आपको लग रहा है कहीं से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, नतीजा तो यही होगा। अगर लड़ाई रुकेगी तो इसका मतलब ये है कि इजराइल के हौसले पस्त हुए, और जब हौसले पस्त होंगे तो वो एक दूसरी जबान बोलना शुरू करेंगे। ये जो अभी जो एक बिल्कुल एकदम जंगजू वाली जबान उनकी है, वो जबान उनकी रुक जाएगी, और फिर लड़ाई के मोड से बाहर आकर के वो जो है वो एक पीसफुली एग्जिस्टेंस की, टू नेशन थ्योरी की, ये जो चीजें डेवलप हो रही थी उनके ऊपर बात करने को राजी होंगे। तो ये लड़ाई जो है अगर यहीं पे रुक जाती है तो इसको ये तो नहीं कह सकते कि बेनतीजा होगी, इसलिए कि लड़ाई अगर रुकेगी तो ये इसराइल की वजह से ही रुकेगी। जब इसराइल को ये लगने लगेगा कि अब मेरा एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होगा कि साहब लड़ाई रोका जाए। और जब लड़ाई रुकेगी तो बातचीत होना शुरू होगी। ठीक है, थोड़ा कुछ वक्त लगेगा, 2-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 2-4 महीने बाद फिर बातचीत शुरू होगी डिप्लोमेटिक लेवल पे। चैनल्स, अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स, इनके बैक चैनल्स जो है वो काम कर रहे हैं, बातचीत हो भी रही, लेकिन तब फिर ओपनली बात होना शुरू होगी, और जब ओपनली बात होना शुरू होगी तो फिर उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे। हो सकता है कि टू नेशन थ्योरी पे बात हो, या और कोई नया फार्मूला निकल करके सामने आए उस पे बात हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस लड़ाई का रुकना बहुत जरूरी है, चाहे ये अभी रुके चाहे 2 दिन बाद रुके। इसको न्यूक्लियर वॉर में बदलना नहीं चाहिए, इसलिए कि न्यूक्लियर वॉर में अगर बदलेगा तो उस खित्ते में बहुत कुछ ऐसा है जिसको बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होगा, और इंसानी जानों के अलावा जो बड़ी चीजें नुकसान होंगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ना हम लोग अंदाजा लगा सकते, ना कोई बता सकते। जी बिल्कुल। और एक फरमान साहब, एक और खबर यहाँ पे आ रही है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट असलम लवारे साहब ने दिया है कि एमेनुएल मैक्रोन ने नाटो को इजराइल के लिए हथियार देने से मना किया है, और वहाँ अवाम का एक खासा तबका मैक्रोन की इस जालिमाना हरकत के खिलाफ बगावत पे आमादा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज अमित शुक्ला साहब ने कही है, क्या आप सभी पैनलिस्ट को लगता है कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर देंगे? मैं आपको बता दूं अमित शुक्ला जी ये मना कर चुके हैं, कर देंगे नहीं बल्कि उन्होंने मना कर दिया है। और अभी जिस तरह फरमान अहमद नकवी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो भी गौर तलब है, बाकी चीजें बात की है, लेकिन आज की तारीख में ईरान जो है जिस तरह से पावरफुल हुआ है, फरमान साहब ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है और प्रेशर में हो सकता है कि ये अपने जो है बेस दे दे? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि कोई खित्ते में जंग तो चाहता ही नहीं, कोई लड़ाई तो चाहता ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि आप तुर्की में देखिए, मिस्र में देखिए, जॉर्डन में देखिए, हत्ता ये कि आप सऊदी में भी अवाम जो है, अभी एक साहब आए थे सऊदी से, उन्होंने बताया कि साहब ये जो कहा जा रहा है कि दुआएं नहीं हो रही, नहीं, वहां की मस्जिदों में फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनानियों के लिए दुआएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि दुआएं नहीं हो रही हैं, लेकिन उसको मीडिया में नहीं दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। यानी अवामी सतह पर बेदारी है, लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं। जी फरमान साहब, तो क्या लग रहा है? और जैसा कि हमारी आवाज आ रही मौलाना साहब? जी आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही जी जी तो मैंने जो बात कही थी, क्या आपको लग रहा है कि अवामी सतह पर इंकलाब आ सकता है? अवामी सतह पर जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, क्या लग रहा है कि मुसलमान जो है वो बेदार हो रहा है इस मामले में कि जंग रोकी जाए और कत्ल जो है रोका जाए?
جی جی بالکل، یقینی طور پہ مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، اور خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام افراد ہی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ سب روکا جائے، اور یہ غلط ہو رہا ہے۔ تمام افراد کا یہی کہنا ہے جتنے بھی ہیں، خالی اس میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ہر قوم کا انسان آج یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، روکا جائے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے اوپر، کہیں ہر جگہ حملے کیے جا رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ لہٰذا بہرحال سب افراد اس بات پر آمادہ ہیں کہ یہ اور تیار ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ رکنی چاہیے۔ واقعاً غلط ہو رہا ہے یہ جو اس وقت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں بالکل، یہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں فرمان صاحب اور آپ بھی کہ جی فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، امریکہ میں ہو رہا ہے، ایون کہ جی اسرائیل جی کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں جب مظاہرہ کوئی کرتا ہے یا کوئی آواز اٹھاتا ہے یا مسلم ممالک کی اگر ہم بات کریں پورے، وہاں جس طرح کی خاموشی ہے، کیا اسلام کو ماننے والے، کیا مسلمان اس طرح سے چپ رہ سکتے ہیں؟ کیا انہیں چپ نہیں، رہنا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ظلم جو ہے آپ ظالم بن جائیں، لیکن مظلوم کی حمایت بھی تو ضروری ہے۔ بالکل حمایت ضروری ہے، اور اگر سب ایک ساتھ اٹھتے تو یقینی طور پہ یہ بند ہو چکا ہوتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ایک جہتی کے ساتھ، جس کا پیغام آیت اللہ خامنہئی نے اس جمعے میں خطبے میں اپنے دیا ہے، اگر اس طرح سے سب لوگ ایک کھل کر ساتھ جمع بولیے ہو آپ کر مولانا کے، صاحب جی۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر جتنے مسلمان الحمدللہ بھی دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے ایک چوتھائی بھی ایک ساتھ آواز بلند کریں تو یقینی طور پر یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر ایک ساتھ آ ہی نہیں رہے ہیں، بول ہی نہیں رہے ہیں۔ جن کی آوازوں میں اثر ہے وہ افراد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کچھ افراد کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہو، لیکن جو بڑے بڑے افراد ہیں جن کی آواز میں زیادہ اثر ہے، آپ دیکھیے وہ سب خاموش نظر آ رہے ہیں، کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ایک ساتھ ہو کر کے بولیں تو یقینی طور پہ یہ جو آج ہو رہا ہے دنیا میں اور ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، یہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا، مگر پتہ نہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہی معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کیا دبا ہوا ہے ان لوگوں کا، کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی طاقت سمجھ رکھا ہے، یا اپنی ساری طاقت اور ساری قوت، اپنا سب کچھ رسک سوچ رہے ہیں کہ یہی امریکہ اور اسرائیل سے ہی آ رہا ہے۔ یہی تو معاملہ ہے۔ اگر اس کو یہ لوگ چھوڑ دیں اور سوچ لیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں، تو پھر یہ مسئلہ نہیں سامنے آئے گا، مگر بول ہی نہیں رہے ایک ساتھ۔ نہیں تو بہرحال ایک اور خبر آ رہی ہے فرمان صاحب کی، عراق کی سنسد میں جارڈن کے خلاف بل پاس ہوا ہے، عراق اب جارڈن کو تیل نہیں دے گا۔ عراق کا بیان، جارڈن اسرائیل کے قتل عام کا سپورٹ کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں دھیرے دھیرے چیزیں سامنے آ رہی فرمان صاحب، لیکن دو چیزیں بس، اب چونکہ سم اپ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں کروں گا، تھوڑی دیر اور بچے ہیں۔ اس کے علاوہ جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب نے لکھا ہے کہ آج دیر الولا میں احمد العقابی نام کے یوا نے اسرائیل میں ایک سینک کو مار دیا تथा 13 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکے، حماس کے اور حوثی کے، یہ سب جو ہے پوری تیاری میں ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور کل بہت ممکن ہے کہ جس طرح سے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا گیا تھا، جس طرح سے گھس گئے تھے اندر، اسی طرح سے پلان کیا جا رہا ہے اندر داخل ہونے کا۔ تو یعنی حالات جو ہے وہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں بتا دوں کہ جو اسرائیل نے خود کرائے، ایک کبھی میں نے خبر چلائی تھی کہ کس طرح سے اسرائیل نے، آپ دیکھیں بوکھلاہٹ کہ اس نے جو ہے گولان ہائٹس پر خود ہی اٹیک کرا دیا۔ اور یہ خبر جو ہے عرب میڈیا نے، پہلی بار ایسا ہوا کہ عرب میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوز کر دیا، اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ گولان ہائٹس پہ جو حملے ہوئے ہیں اور جس میں اسرائیل کے 2 آئی ڈی ایف کے جوان مارے گئے ہیں اور کئی جو ہے زخمی ہوئے ہیں، تو وہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ مطلب آپ حالت دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہی ہے، اور اس پہ ایم ایم سی نیوز انڈیا نے تفصیل سے خبر ڈالی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ خبر اور ہے، وہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پیجر
والی خبر بتائی تھی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور میں آپ بتا دوں کہ اسرائیل اور ایران میں جب تنا تنی ہے کہا جا رہا ہے تو عمان کی کھاڑی میں کیا کرنے پہنچے بھارتی نوسینا. کل آپ دیکھیے کہ ایران کی جو وایو سینا یا جو ہندوستان کی, تو وہ دونوں نے مشق ایک طریقے سے شروع کر دی ہے, ٹریننگ. اس کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہے. فرمان صاحب کیسے اس چیز کو, اگر تھوڑا سے ہم ہندوستان کے حوالے سے بھی بات کر لیں, اور یہ کہ کیونکہ ہندوستان سے بڑی جو ہے امیدیں وابستہ کی گئی ہیں کہ اگر ہندوستان چاہے, میں بھی یار بھارت سے بیٹھا تھا تو کہا کہ اب تو اسرائیل رکنے والا نہیں, میں نے کہا رک جائے گا, کہا یو این او سے نہیں رکے گا, میں نے کہا لیکن بھارت سے رک جائے گا. اگر بھارت آج کی تاریخ میں کہہ دے, ہندوستان آج کی تاریخ میں کہہ دے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کہ اگر جنگ نہیں روکو گے تو ہم تم سے ٹریڈ بند کر دیں گے, ہم تم سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے, آج کی تاریخ میں کیا لگ رہا ہے فرمان صاحب؟ اور یہ ایک پاورفل آواز ہے. ہندوستان ہمارا جو ہے وہ ایک پاورفل آواز ہے, اور اس ریجن میں ایشیا میں اس کا ایک, دنیا میں اس کا ایک مقام ہے, ایشیا میں خاص طور سے اس کا ایک بڑا مقام ہے. اگر ایسی سچویشن اس وقت اگر ہماری حکومت نے, ہمارے پردھان منتری نے, یا کوئی بھی ہمارا بڑا لیڈر اگر اس بات کو کہہ دیتا ہے کہ صاحب ہم ٹریڈ خالی روک دیں گے, صرف دیکھیں یہ سارا جو ہے کھیل یہ بزنس کا ہے, پیسے کا ہے. آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارا بزنس بند ہونے جا رہا ہے, ہمارا منافع بند ہونے جا رہا ہے, یہ فوراً راستے پہ آ جائیں. یہاں پر بھی وہی بالکل ٹیکٹکس اپنانی چاہیے, اور یہ ہماری سرکار جو ہے وہ ضرور ایسا کچھ کرے گی کہ جس سے یہ لوگ مطلب اس خطے میں امن قائم ہو جائے. اس لیے کہ ہندوستان کا اور ایران کا ایک جو جذباتی رشتہ ہے, ایک پرانا رشتہ چلا آ رہا ہے, ہزاروں سال پرانا ایک رشتہ ہے. اس رشتے کے تحت جس طرح سے ہندوستان نے آج تک ایران کا ساتھ دیا یا اور جو فلسطین کا ساتھ دیا, تو یہاں پر بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو ایران کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے, جیسی معاف کیجیے گا فلسطین اور باقی اور لوگوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ دکھایا, اسی طرح سے اس میں بھی دکھائیں گے. اور ان کی وجہ سے بھی لڑائی رکنے کے بہت بڑے چانسز ہیں.